मोदी के जो यार थे, जो उनकी शादियों में शरीक होते थे और उनकी शादियों में बुलाते थे और साड़ियों का तबादला करते थे, अब कौम को मिल के बुलंद आवाज से नारा लगाना चाहिए, मोदी का जो यार है गद्दार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी मुसलसल गैर हाज़िरियों की वजह हमारे चैनल का कभी बंद हो जाना, कभी खुल जाना, अभी फिर बंद है और हम दूसरे चैनल पे आ गए। जिस स्पीड से वो चैनल बंद करते हैं उस स्पीड से आप अपना चैनल बदलते नहीं हैं। हमारा चैनल क्यों बंद करते हैं आप सबको पता है। सच कहते हैं कड़वा है, किसी को भी पसंद नहीं आता। तो आप ज़रा थोड़ा सा एक्टिव रहें, जल्दी चैनल बदली। जब देखें कि उन्होंने बंद कर दिया तो आप भी दूसरे चैनल पे आ जाएं। अभी हम नए चैनल पे हैं, नाम उसका भी यही है और वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। उसे जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि बंद करने वाले जो हैं उनके मंसूबे पूरे ना हों और हक़ की आवाज़ सब जगह पहुंचती रहे। गुज़श्ता वीलॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि अगर पाकिस्तान हाकम बदहन कमज़ोर पोजीशन में होता, इंडिया हावी होता, तो अमेरिका गैर जानबदार था, यूरोप भी खामोश तमाशाई था और अरब ममालिक तो अक्सरियत जो है वो हिंदुस्तान के साथ बड़े लंबे लंबे मुआहदों में कई 100 अरब डॉलर के मुआहदे हैं, उनके तजारती बिज़नेस पार्टनर हैं एक दूसरे के। अब वो भी खामोश रहते, लेकिन अल्लाह भला करे उन शाहीनों का। ख़बर यही है कि उन्होंने कहा कि अब हम खामोश नहीं रह सकते। और फिर आखिरी रात यानी 9 और 10 मई की दरमियानी रात, 10 मई की रात उसे कह लें, इंडिया ने हमारे कुछ एयर बेस पर भी हमला कर दिया। नूर खां एयर बेस और शेख जायद वगैरह, रहीम यार खां, सरगोदा और कुछ एयर बेसेस पर हमला किया, जो अल्लाह ने करम फरमाया कि उनके ज़्यादा नुकसानात से हम महफूज रहे। लेकिन जब पाकिस्तानी जवानों ने फजर की नमाज बाजमात पढ़ के कुरान पाक की सूरह सफ़ की आयात तिलावत करके नारा तकबीर बुलंद करते हुए पहला मिज़ाइल छोड़ा, तो सारे कुफर में हलचल मच गई। एक एयर बेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, 26 एयर बेस निशाना बनाए। उस दिन लगता था कि असल पावर क्या थी? जा अल हक व ज़हक अल बातिल। वो मोदी बेशरम, बेज़मीर, इंसानियत का कातिल, जो कई सालों से पाकिस्तान पे दहशत गर्दी करवा रहा है और इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा रहा है, वो उसने दुनिया को तो बेवकूफ़ बनाना ही था, लेकिन अपने अवाम को जो उसे वोट दे के लाए उनको भी उसने बेवकूफ़ बनाया हुआ। वो हुकूमत ही मुस्लिम दुश्मनी के नाम पे, पाकिस्तान दुश्मनी के नाम पे कर रहा है, कहीं पाकिस्तान के साथ बैठने को तैयार नहीं। ऐसा मुतकब्बिर आदमी, जो तकब्बुर हम पढ़ते थे ना फ़िरौन और नमरूद वगैरह का, उसका जीता जागता मजहर, उसकी जीती जागती तस्वीर मोदी, नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात, झूठे दहशत गर्दी की अफवाहें, और जो भी वहाँ हादसा होता है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, छोटा सा भी कोई वाक़या हो, कहीं पेचस भी लग जाए मोदी को, तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने वो मेरे अंदर भी दहशत गर्दी करवा दी। अब पहली दफ़ा बड़ी देर बाद हमारी आंखें ठंडी हुईं, और बल्कि मैंने तो एक ट्वीट देखा, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये व्हाट्सएप भेजा। ये व्हाट्सएप देखा, इस व्हाट्सएप पे बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही, वो आपके भी सुनने वाली है। एक अरब सोशल मीडिया पर एक अरबी का शानदार कमेंट किसी ने मुझे भेजा, मैं आपके भी गोश गुजार करना चाहता हूँ ताकि आप भी इसकी लज्जत को महसूस करें।
لکھا بہت وقت گزر گیا، ان محروم آنکھوں نے ایک ہی منظر بار بار دیکھا، کافروں کو مسلمانوں پر آسمان سے آگ اور لوہا برساتے ہوئے۔ کبھی عراق کے آسمان شعلوں سے بھر گئے، کبھی فلسطین کی گلیاں خون سے رنگین ہو گئیں، کبھی افغانستان کے پہاڑ لرز اٹھے، اور کبھی شام و لبنان کی زمین پر آسمان سے قیامت نازل ہوئی۔ لیکن آج ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس نے برسوں کی پیاس بجھا دی۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے شاہینوں نے گاؤ پوجنے والوں پر آسمان سے آگ برسائی، دل کی دھڑکنیں سجدہ ریز ہو گئیں، ایسا سکون دل میں اترا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریف، ہزار بار شکریہ کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ یہ تیرا ہی فضل ہے کہ مظلوموں کی دعائیں سنی گئیں اور ظالموں پر آسمان سے بجلی گری۔ یہ پاکستانیوں کی خوشی نہیں تھی، صرف یہ منظر جو ہے یہ پوری امت دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہ جو اس عرب بھائی نے لکھا، ہم یہی کچھ دیکھ رہے تھے۔ 10 مئی کی صبح آپریشن بنیان مرصوص میں جن جوانوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے انڈیا پہ وار کیا، ہم نے دیکھا کہ وہ متکبر، مغرور، وہ بدذات، وہ گائے کا پیشاب پینے والا، وہ بتوں کو سجدہ کرنے والا، بے ضمیر، انسانیت کا دشمن، اقلیتوں کا دشمن، اس کو دیکھا کہ وہ چھپ گیا کہیں۔ صبح نماز فجر سے لے کے 5 بجے یہ آپریشن شروع ہوا اور 10 بجے تک سارے انڈیا میں تھرتھلی مچ چکی تھی۔ وہی جو ایک دن پہلے بدماشی کر رہے تھے، ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کرو حملہ، ہم پہ کرو حملہ، ہمارے بغلی ہار پہ حملہ کرو، ہمارے فلاں پہ حملہ کرو، اور جب انڈیا پہ انہوں نے ڈرون دیکھے اور میزائل فتح 1 اور فتح 2 دیکھے اور J-17 تھنڈر دیکھے اور J-10 دیکھے چائنا کے، تو ان کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے رات پاکستان تباہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے رہی تھیں۔ میں اور آپ میں سے اکثر تو میرے جیسے تو تھوڑی دیر کو 2 گھنٹے کا منظر دیکھ کے ہم نے ٹی وی بند کر لیے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ تھرتھلی مچی صرف انڈیا میں نہیں، سارے عالم کفر میں تھرتھلی مچ گئی، گھنٹیاں کھڑک گئیں۔ اپنے ٹرمپ کی منتیں، ادھر برٹش پرائم منسٹر کی منتیں، ادھر سعودیہ کے بادشاہوں کی منتیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ کاش ہم جلد بازی نہ کرتے۔ اب مجھ سے اگر کوئی مشورہ لیتا تو میں کبھی بھی جنگ بندی کا مشورہ نہ دیتا۔ اگر انڈیا حاوی ہوتا، جیسے پہلے 2 دن وہ حملے کرتا رہا، تو کوئی بھی جنگ بندی کے لیے پیغام ہمیں نہ آتا، بلکہ ہمیں کہتے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا اتحادی گیا، جہاں ہماری اربوں خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہ برباد ہو رہا ہے، تو فوراً ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر رابطہ کیا، دونوں ملکوں سے رابطہ کیا، اور میں نے ایٹمی جنگ رکوائی۔ اگر میں ایٹمی جنگ نہ رکواتا تو شاید لاکھوں انسانوں کا خون ہو جاتا۔ تو ٹرمپ صاحب، یہ آپ کو پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ میں غیر جانبدار ہوں، اور آپ کو یہ خون بہتا ہوا تو غزہ میں بھی نظر آ رہا ہے، وہاں بھی آپ کو توفیق نہ ہوئی کہ آپ اس ظالم کا ہاتھ پکڑیں، اس ظالم کا ہاتھ روکیں، لیکن یہاں آپ اس ظالم کو، خون خار درندے کو، کشمیریوں کے اور بھارتی اقلیتوں کے اور نیچی ذات والے ہندوؤں کے قاتل کی مدد کو بڑی جلدی آ گئے۔ اب کل اس نے پھر تقریر کی، اور تقریر میں بدماشی بڑھ کے، لیکن شکست کی بے شرمی اور بے غیرتی اس کے چہرے پہ عیاں تھی۔ کاش پاکستانی جرنیل 2 دن اور یہ حملہ جاری رکھتے تو انڈیا کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ انڈیا اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ شاید صدیاں پہلے ہم نے یہ سنا تھا، دیکھا اس طرح نہیں تھا،
جس طرح انڈیا شکنجے میں آ گیا تھا، اور اگر یہ جوان 10 بجے فائر بند نہ کرتے، ابھی تو صرف ایک میزائل الفتح چلا، اگر یہ جاری رکھتے تو ان کے پاس جس رینج کے، جس پاور کے میزائل تھے، اب مودی کو ایک دفعہ نانی یاد تو آ گئی اس کو، وہ تو اس کی شکل سے کل تقریر سے لگ رہا تھا، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے کے ہم پھر حملہ کریں گے۔ اب تو میرا خیال ہے تیرا باپ بھی یہ جرت نہیں کرے گا، تیرے بعد آنے والا شاید کوئی یہ منصوبہ بندی کرے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں، چونکہ لمبا ہو گیا تھوڑا سا کام، صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے غزہ کے ساتھ اسی امریکہ نے جنگ بندی کا معاہدہ کروایا تھا، لیکن جب اسرائیلی بے غیرتوں کے بندے چھوڑ دیے گئے، جو یرغمالی سے رہا کر دیے گئے، اس نے پھر حملہ کر دیا، اور وہ حملہ ابھی تک جاری ہے۔ ابھی تک جو گارنٹر تھے وہ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ تو یہاں بھی اپنے اداروں سے کہتا ہوں کہ ان کا اعتبار نہیں کرنا، تیار رہنا۔ ویسے ہمارے رب کا حکم بھی یہی ہے کہ تیاری رکھو، دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یہ عیار ہے، یہ مکار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس وقت پاکستانی فورسز کا مورال بہت ہائی ہے الحمدللہ، خصوصاً ایئر فورس کا، ہمارے شاہینوں کا، جنہوں نے یہ جنگ لڑ کے دنیا کی ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا۔ اب دنیا حیران ہے، رافیل کو کیا ہو گیا، S-400 میزائل دفاعی سسٹم کو کیا ہو گیا۔ تو یہ بات ایک ذہن نشین کر لیں، سسٹم سارے اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل سسٹم جو لڑا وہ مسلمان کا جذبہ ایمان ہے۔ یہی جذبہ ایمان بدر میں ایک طرف نہتوں کے پاس تھا، اور مسلح جو تھے وہ اس جذبے سے آری تھے، رافیل والے جذبے سے آری تھے، وہ موت سے خوفزدہ تھے، اور ادھر جو J-17 تھنڈر والے تھے ان کے پاس جذبہ ایمان تھا۔ وہ پائلٹ جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہادت کی تمنا لے کے میدان میں آئے تھے، الحمدللہ دشمن کو شکست فاش دے کے صحیح سلامت اپنے ٹھکانوں کو لوٹ گئے۔ ان کا مورال بہت ہائی ہے، اور یہ ہائی اسی طرح رہ سکتا ہے کہ قوم متحد ہو، قوم اپنی لڑائیاں ختم کرے، اپنے چھوٹے موٹے جھگڑے ختم کر کے قوم کو مزید اور متحد کرنے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کی طرف لایا جائے۔ بنیان مرصوص کا معنی یہ نہیں ہے کہ 4 دن جب دشمن کے خلاف لڑو تو ایک پیج پہ نظر آؤ اور پھر آپس میں لڑنا شروع کر دو۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار، دشمن جب بھی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے اسے نظر آئے کہ یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ پاکستان کے شاہینوں کو اور بلندیاں اور پرواز میں عظمتیں عطا فرمائے، اور پاکستانی قوم کو یہ دن زندگی میں بار بار دکھائے۔ اگر ایک آدھی دفعہ ایسا اور ہو گیا تو پاکستان نے صرف مودی کو شکست نہیں دی، پاکستان نے اسرائیل کو بھی دھول چٹائی ہے، فرانس کو بھی دھول چٹائی ہے، امریکہ کو بھی دھول چٹائی ہے۔ یہ سارے اکٹھے تھے، ان سب کا اسلحہ، ان سب کی ٹیکنالوجی ایک طرف تھی، اور پاکستان اور جس چائنا کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان دونوں نے مل کے ان کو سبق سکھا دیا ہے کہ ہمیں معمولی نہ سمجھو، اب اگر آؤ گے تو اس سے بڑا جرت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، جواں مردگی کے ساتھ ایسا جواب دیا جائے گا۔ ابھی تو انڈیا کے تبصرہ نگار تھے نا جو بڑکے لگاتے تھے، میجر فلانا اور میجر فلانا رو رہے ہیں بیٹھے، 2-3 دن ہو گئے ٹی وی پہ نہیں آ رہے، اب آتے بھی ہیں تو کیا کہیں آپ۔ اب مودی کے پیچھے قوم، مودی استعفیٰ دو، مودی ہائے ہائے، وہ جو کل تک وہاں کا مقبول ترین لیڈر تھا آج وہ ذلیل ترین لیڈر ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنی قوم کے ہاتھوں ذلت کا نشان بنے گا۔ اگر ہندو قوم میں تھوڑی بہت عقل ہے تو اسے اس وقت اٹھ کے مودی کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تجھے کس بیوقوف نے کہا تھا کہ ایسے الزام بازی کر کے ایک ملک پہ تعلقات بھی خراب کرو اور اپنا نقصان بھی اتنا کرواؤ کہ میرا خیال ہے اب کئی سال اس نقصان کا ازالہ کرنے میں لگیں گے۔ جس کو معیشت پہ بڑا ناز تھا، جس کو اپنے اربوں ڈالر پہ ناز تھا، ایک جھٹکے سے کئی 100 ارب ڈالر کا نقصان کروا بیٹھا ہے۔
اس لیے ارشاد گرامی تھا اس دنیا پہ غرور نہ کرو، یہ دنیا جو ہے یہ ایک پانی کا بلبلے کی طرح ہے، یہ جاتے ہوئے پتہ نہیں لگتا، آتی بھی ایسے ہے اور جاتی بھی ایسے ہی ہے۔ اس کا تماشا اگر کسی نے دیکھنا ہے تو انڈیا کا اس وقت جو حال ہے اور مودی کا جو حال ہے، اور ایک بات صرف اور کہ مودی کے جو یار تھے جو ان کی شادیوں میں شریک ہوتے تھے اور ان کی شادیوں میں بلاتے تھے اور ساڑیوں کا تبادلہ کرتے تھے، اب قوم کو مل کے بلند آواز سے نعرہ لگانا چاہیے، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ چلو بس۔